बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के बहुत करीब रहने वाले सियासतदान अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ उनको बुला दिया बल्कि उनका साथ भी छोड़ दिया। GDA बनाई गई और उसके सरबराह जनाब पीर पगाड़ा साहब ने रजीम चेंज के वक्त भी रेजिस्टेंस दिखाई, फिर इलेक्शन में जब धांधली हुई तो उसके बाद हलफ ना उठाए गए। इतनी कुर्बानियों के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे अपने कारकुनों को, अपने लीडर को बोल चुकी है, वैसे ही पीर पगाड़ा साहब को भी बोल चुकी है। आज एक मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगाड़ा साहब की, और उसका जो इलामिया है वो लगता है ऐसी है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत सीखनी है तो वो इलामिया पढ़ ले, क्योंकि मौजूदा क़यादत के पास ना कोई लाए अमल है, ना कोई जिसे कहते हैं मुस्तकबिल में चलने का रास्ता। कोई अभी तक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे हुकूमत और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात, जनाब उनकी बसात लपेट दी गई है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और आज जो कौमी असम्बली में तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और मौलाना इमरान खान साहब के फ्रंट फुट पर लड़ने के लिए चुने गए कप्तान जनाब महमूद अचकज़ई साहब ने हुकूमत को एक धमकी दी है कि अगर सोमवार तक यानी 3 दिन बाद इमरान खान से मुलाकात का दरवाजा ना खोला गया तो फिर असम्बली को नहीं चलने देंगे। लेकिन दूसरी खबर इससे मुख्तलिफ है, जो पिशावर में बैठे हुए सुहेल खान अफरीदी साहब से जाकर कंफर्म होती है। हैरान कुन तौर पर वो लाहे अमल क्या है, वो कब होगा, कितने लोग होंगे, कैसे होगा, रास्ता कौन सा होगा, शहर कौन सा, मंजिल कौन सी होगी और टारगेट क्या होगा, वो आगे चलकर बताते हैं। लेकिन उससे पहले सारी दुनिया हैरान है कि ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को क्या होगा कि अचानक से फोन उठाते हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कॉल कर देते हैं और कहते हैं देखें ताजरू के बहुत मसाइल हैं, हमें स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म कर देना चाहिए। और जैसे पंजाब में आज ऐलान हुआ है कि सारी सूरत हाल को नॉर्मल 1 जून तक कर दिया जाए। वो जो पाबंदियाँ थी 8 बजे 10 बजे कारोबार, होटल, बेकरी, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद करने का, वो उसको पुरानी रूटीन में ले जाते हैं और जिसका जब चाहे 24 घंटे में काम करे, दुकान खोले, होटल खोले, जो मर्जी करे। इसी तरह का प्लान आज खैबर पख्तूनख्वा में डिस्कस हुआ और बताने वाले कौन है जनाब फैसल कुंडी साहब, वही जिन्होंने सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में पत्थर रखे थे कि हलफ ना उठाए, वो जो इस्तीफे वाला मामला उठाया गया था वही। क्या ये महज इत्तेफाक है या शफी जान साहब जो आज इस्लामाबाद में एक ऐलान कर चुके, कमर जैदी साहब ABN न्यूज़ पर शो करते हैं, उस शो में उन्होंने ऐलान किया कि अगर 28वीं तरमीम में, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ऐलान किया था ना कि मेरी पार्टी चाहेगी तो तरमीम होगी, और हमने भी यही कहा था कि जब ताकतवर चाहेंगे, जैसे चाहेंगे आपसे ये तरमीम मंजूर करवा लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के तर्जमान शफी जान साहब ने एक ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा है, वही ऑप्शन जो कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब के सामने रखा था कि आप हमारे साथ हाथ मिलाएं और असद कैसर साहब के ऐलान के मुताबिक कि आए इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं। उस पर शायद अब अमल करने का वक्त आ गया है, या फिर ये ऑफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रखी गई है, ये महज एक सियासी चाल है, एक सियासी बयान है और इसको आज की रात ही इग्नोर करके आगे चलना चाहिए। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब जैसे कोर्ट्स में ये पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी साइल आता है, कोई भी वकील आता है, कोई भी रहनुमा आता है तो आप उसकी हदूद में, ये जो 4 दीवारी होती है उसके अंदर उससे गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में मीडिया पर यह पाबंदी लगा दी गई थी। अब कल एक वाक़या हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शराजी ने कोशिश की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से BISP प्रोग्राम और 28वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की जाए। उन्होंने राहदारी में उनसे सवाल किया जिसका मजाक बिलावल भुट्टो जरदारी उड़ाकर आगे चले गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज खबर आ रही है कि मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट की राहदारियों में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी और वो किसी रहनुमा से बात नहीं कर सकेंगे, सवाल नहीं कर सकेंगे। ये है जमहूरियत और जमहूरी प्लेटफॉर्म जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जो जमहूरियत में सबसे बड़ी सुप्रीम जगह तस्वर की जाती है। चलें इस तरह की पार्लियामेंट को मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं उसी से तशबीह दे के आगे चलते हैं। दूसरी जानब एक अहम मामला
آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک اور اس وقت گردش میں ان کے ستارے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک عجیب و غریب سا واقعہ، عادل بازئی صاحب جو کوئٹہ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں MNA، جن کو نااہل کرنے کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے خود ایک جعلی شناختی کارڈ اور بیان حلفی جو ہے الیکشن کمیشن میں اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب کے تھرو جمع کروایا تھا کہ اس شخص کو نااہل کیا جائے۔ یہ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے نون میں آیا تھا، اب نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا، جس کا پلازہ گرانے کی، بند کرنے کی وہ دھمکیاں دی گئی تھی۔ ان کا ایک پھڈا چل رہا ہے جس کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو چیٹ میں نے دیکھی ہے، جس میں اب مبینہ طور پر ڈی سی کوئٹہ جو ہے انہوں نے دھمکی لگا دی ہے کہ دیکھ لوں گا تمہیں عادل بازئی صاحب کو، جو MNA ڈی سی صاحب نے دھمکی لگائی ہے۔ یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ دوسری جانب عادل بازئی صاحب اور ان کے درمیان جو واٹس ایپ پر چیٹ ہوتی ہے، اس کے اسکرین شاٹ جو ہے عادل بازئی صاحب شیئر کر دیتے ہیں، اور اس میں ڈی سی کوئٹہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر کیا کیا جائے گا جی۔ ایک خاتون ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے ان کا نام بھی جناب سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا کہ وہ آئے گی آپ سے دوستی کرے گی۔ یہ دعویٰ ہے عادل بازئی صاحب کا، لیکن جو چیٹ میری نظر سے گزری ہے اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے، یہ جو خاتون ہے جن کا نمبر شیئر کیا جا رہا ہے وہ آپ کی طرف آئیں گی، آپ کے پاس آئیں گی، آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو سوال نامہ بھی بھجوا دیں گی۔ جب اس پر انکار کیا گیا ہے تو آگے ڈی سی صاحب کا ایک میسج ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، عادل I think I did right with you and you deserve it, see you، یعنی دیکھ لوں گا تمہیں۔ ڈی سی صاحب چاہتے تو انہیں اٹھوا بھی سکتے تھے، 3 MPO 16 MPO کتنے اس ملک میں گورے کے چھوڑے ہوئے قوانین ہیں جس کو جب چاہیں پاکستان تحریک انصاف پر اب لاگو کریں اور اپنا مطلب نکالیں، لیکن ڈی سی صاحب شاید وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی داڑھ کے نیچے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، عادل بازئی صاحب آئے اور انہیں چبا کر نگل جائیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر خطاب کرتے ہوئے اٹھایا، اور حیران ہے اس دور میں بھی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ الزامات جو عائد کیے گئے ہیں عادل بازئی صاحب کی طرف سے۔ اپنے خطاب میں عادل خان بازئی کا کہنا تھا، قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے انہیں ایک لڑکی کا نمبر بھیج کر اس سے ملاقات کرنے کا کہا۔ MNA کے مطابق جب انہوں نے ملاقات سے انکار کیا تو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے مبینہ طور پر دھمکی امیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھ جو کیا تھا، تمہارا پلازہ گرا کر میں نے ٹھیک کیا ہے، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ ملک عادل خان بازئی نے مزید دعویٰ کیا کہ انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں دیکھ لیں گے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ اس تمام معاملے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کر کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں تاکہ ذمہ دار عناصر کا جناب تعین کیا جا سکے۔ جناب ڈی سی کوئٹہ سعد بن اسد صاحب، ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں، جہاں عادل بازئی صاحب اپنا معاملہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ انتہائی شریف ہیں، یہ اسلام آباد میں بھی شاید رہے ہیں، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ انتہائی شریف النفس ہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ جو چیٹ کا ریکارڈ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں سرکاری افسران کے لیے بڑا صاف ٹارگٹ ہے۔ اس ملک میں جو سسٹم بنا دیا گیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے عمران خان حکومت سے گئے، PDM بنا، اور جو لوگ اوپر فیصلہ سازوں کی سطح پر لائے گئے ہیں وہ کتنے سخت مزاج ہیں، ان کو پاکستانیوں کی چادر چار دیواری، عزت، مال، پیسہ، کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، وہ اتنے سخت مزاج اور سخت دل ہیں، وہ جو چاہے کرتے ہیں، اوپر کا اثر نیچے تک جاتا ہے۔ جو پنجاب میں ہم آئے روز ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ پیرا فورسز، CCD، پھر یہ جو پنجاب پولیس ہے اس کی مثال تو اپنی جگہ پر ہے، وہ کیا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سرکاری آفیسرز اپنی حد سے باہر جا کر اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ وہ پیسنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اب دھمکی ایک سٹنگ MNA کو ایک DC لگا رہا ہے جو عوام کا خدمت کار ہے، جسے پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، کہ اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ بھائی دیکھ لیں، اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ کر آگے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ جو ایک ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور پیر پرگارہ صاحب کے درمیان، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو بلا چکی ماضی کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان مزاحمتی سیاست پر اب
یقین شاید نہیں رکھتے. اسی لیے کبھی ہاں کبھی نہ کے درمیان انہوں نے یہ 2 سال گزار دیے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, تحریک تفضیہ آئین پاکستان کے ساتھ ملا رہے ہیں, یا پھر 26ویں 27ویں یعنی ترمیم میں جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں. ان کو ابھی تک کوئی نہیں سمجھ رہا. تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی چلی گئی ہے, 21 سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں, سرمایہ کاری زیرو ہو چکی, معیشت تباہ ہو چکی. شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے جس نہج پر برآمدات پہنچی تھی, درآمدات ہوئی تھی, اسی پر پہنچی ہوئی ہیں. ہمارے بینک ریزرو جتنے ہیں اسی پر ہیں, ہم قرضوں کے سہارے چل رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ہم GF-17 بیچ کر اگلے 6 ماہ میں IMF جو ہے اس سے چھٹکارا پا لیں گے, اس کو پروگرام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر لیتے. لوگ وہ راہ تلاش کر رہے ہیں, وہ قبر تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں پر IMF بھائی جہاں پر آ کر ہمارا بجٹ تیار کر رہا ہے. ہم نے گورے اپنی ملازمت پر رکھ لی ہیں کہ ہمیں بجٹ بھی تیار نہ کرنا پڑے. ایک جسے کہتے ہیں طوفان, ہوش ربا طوفان آنے والا ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار آنے والی ہے. دوسری جانب اب یہ جو ہاتھ ملایا گیا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے اور جمہوریت کا تقریباً اس پر فاتحہ پڑھی جا چکی ہے. یہ اعلامیہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے سر پر وہ ہتھوڑا ہے کہ اپنی یادداشت واپس لاؤ, اپنے مشکل وقت میں اپنے ساتھ کھڑے لوگوں کو جناب ہاتھ ملاؤ اور ان کی سپورٹ حاصل کرو. GDA نے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا تھا, بے شک رجیم چینج میں انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا حصہ بھی نہیں بنے تھے, انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا. اب سنیے, سیاست اور تحریک ایسے چلائی جاتی ہیں جب آپ اپنے ہم خیال اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ پیر بگاڑا جس نے 2024 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے MPs کو حلف نہیں لینے دیا تھا, اس پیر بگاڑا کو PTI نے نظر انداز کر دیا اور آج بھی کر رہے ہیں. یہ وہی پیر بگاڑا تھے جنہوں نے رجیم چینج کے وقت تحریک کے عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دیا تھا. آج امیر جمعیت علماء پاکستان مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچے اور پیر پگاڑا کی رہائش گاہ پر چلے گئے, جہاں انہوں نے پیر صاحب پگاڑا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی, جس میں ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. یہ ہے وہ اعلامیے کی سرخی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہر اعلامیے میں ہونی چاہیے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ بار بار ہار رہی ہے, چاہے وہ قانون سازی ہو, چاہے وہ آئین سازی ہو, یا پھر عدلیہ کا جو حشر ہے, اس ملک میں مہنگائی ہے, جو حالات ہے, فارن پالیسی ہے, ہر ایک چیز پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنا اعتماد بھی ہار چکی ہے, کیونکہ عمران خان نے جن لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا وہ پارلیمنٹ میں جا کر عمران خان کو بھولے ہوئے ہیں. اب سنیے آگے جاری جو اعلامیہ ہے, دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں جبکہ حکمران خواب غفلت میں ہے. عوام مسائل کے حل کے لیے بھرپور مشترکہ جدوجہد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. اس کے علاوہ وہی جو ملک میں انتشار ہے, مہنگائی ہے, کیسے اکٹھے ہونا ہے, عوام کی بات کیسے کرنی ہے, سارا کچھ وہی جو ہمیشہ روٹین میں آتا ہے. لیکن اس میں سبق پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گور صاحب, سلمان راجہ صاحب کے لیے ہے. وہ جنہوں نے اعلان کیا تھا نا نومبر میں جلسے ہوں گے, سلمان راجہ صاحب سندھ کے دورے پر گئے تھے اور اس کے بعد ایک بھی جلسہ سندھ میں نہیں ہوا تھا. وہی سلمان راجہ صاحب کو چاہیے کہ ایک دفعہ کراچی جائے تو ان کے پیر بگاڑا صاحب سے ایک ملاقات کر کے کم از کم ان کی صحت کے بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ, آپ نے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا تھا. اور ان کی تقریر اگر آپ نے سننی ہو جو دھاندلی پر انہوں نے کی تھی, صرف جا کے YouTube پر لکھیے کہ پیر بگاڑا کی تقریر مبینہ دھاندلی پر جو انہوں نے کی تھی عمران خان کے حق میں, جو باتیں کی تھی وہ آپ جا کے سنیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران عمران خان کے حق میں اتنا اچھا نہیں بولتے جتنا پیر بگاڑا نے بولا تھا. یہ بات بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد کیا عمران خان کی جماعت جو ہے عمران خان سے 6 ماہ سے منقطع ہونے کے بعد اپنا راستہ بھی بھول چکی ہے, اس کو نہیں پتا ڈائریکشن کیا ہے, اس کو نہیں پتا اس وقت معاملات کیا ہے, سڑکوں پر آنے کے لیے کتنے آسان ہدف اس وقت پڑے ہیں. تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ جتنی حکومت نالائق نااہل ہے, نکمی ہے, اتنی ہی اس وقت اپوزیشن نااہل نالائق اور نکمی ہے. آج تقاریر کی گئی ہیں, اس پر آنے سے پہلے لگتا یہی ہے کہ اب جو اسد قیصر صاحب نے دعوت دی تھی نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت کا ساتھ چھوڑ کے PTI کے ساتھ ہاتھ ملا لے اور اس حکومت کے علاوہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے تو شاید اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکے. لیکن شاید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بڑے معصوم ہیں, ان کو نہیں آئیڈیا کہ یہ بانمتی کا کنبہ جوڑا کس نے تھا, یہ 12 فروٹ پھلوں کی چاٹ جو ہے کس نے تیار کی تھی,
کون ان کو زبردستی بٹھا کر اس وقت اقتدار میں رکھے ہوئے ہے, کون جوڑ رہا ہے اور کون ان سے اپنے کام لے رہا ہے, کون 26ویں آئینی ترمیم کرواتا ہے رات کے اندھیرے میں, کون 27ویں ترمیم کرواتا ہے اور کون 28ویں ترمیم لے کر آ رہا ہے. بلال بھٹو زرداری صاحب کل کہہ چکے کہ 28ویں ترمیم ہماری پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی, یہ بات درست ہے. ان کے ساتھ مسودہ شیئر ہوا یا نہیں ہوا, یہ کل بھی میں نے ویڈیو کی تھی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق 3-4 مسودوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مشاورت بھی ہو چکی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. اب پتہ نہیں شفیع جان صاحب کو کیا سوجی ہے. 28ویں ترمیم جو پی ٹی آئی نے جیسے 26ویں کا بائیکاٹ کیا تھا, 27ویں کا کیا تھا, اس پر بھی آپ بائیکاٹ کر دیجئے. لیکن انہوں نے آج قمر زادی کے شو میں اے بی این نیوز پر جو گفتگو کیا وہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن ہے. شفیع جان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ کہیں اور سے آنا ہے, یہ دونوں پارٹیاں انکار کرتی رہیں گی اور پھر لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ دے رہی ہوگی. بالکل درست بات ہے. اگر پیپلز پارٹی کی ترمیم کی مخالفت کی تو تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی. ہمارے ابھی اس حوالے سے میٹنگ بھی ہو چکی ہیں. یہ ہے وہ خبر جو میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ وہ پارٹی جس کے بارے میں عمران خان ہمیشہ سے کہتے ہیں جس نے ملک کو لوٹا ہے, اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی اور جماعت ہو. اب جن پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا ہے, جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے, جیسے میں نے ایک مثال پیر پگاڑا صاحب کی دی, ان سے ہاتھ ملانے کی بجائے اگر پیپلز پارٹی سے اب سیاسی کسی مقصد کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا آپ صدر زرداری صاحب کو بھول جائیں گے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات کو بھول جائیں گے؟ جو کچھ سندھ میں مینڈیٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی بھول جائیں گے؟ اب یہ گفتگو اپنے کانوں سے سنیے, کیونکہ آپ نے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور آواز سننی ہے جو شفیع جان صاحب کی ہے. شفیع جان صاحب کیا دیکھتے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے ریومرز ہیں؟ قمر صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں آئیں گی. پھر آیا, پھر آپ نے دیکھا کس طرح لائن میں کھڑے ہو کے سب نے ووٹ دیا. پارلیمنٹ سے طاقت واپس لی گئی, صدر مملکت کو استثناء دیا گیا, آئین کو مسخ کیا گیا, عدالتوں کو محکوم کیا گیا. تو یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم تھی, یہ جب بھی پاکستان کی جمہوری تاریخ لکھی جائے گی, دونوں پارٹیوں کا جو کردار ہوگا وہ ایک سیاب باپ کی طرح ہوگا. جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے, 28ویں ترمیم کی اس وقت باز گشت ہو رہی ہے, اور آپ ان دونوں جماعتوں سے نہ پوچھے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ڈرافٹ کہیں اور سے آئے گا, اور آئے گا تو یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے اس کو ووٹ دیں گی. ہاں, اس بار 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا رول اہم ہوگا, کیونکہ جو چیزیں 28ویں ترمیم میں بات کی جا رہی ہے اس کی مخالفت پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہو. تو آپ ان سے ہاتھ ملائیں گے اگر یہ کھڑے ہو گئے؟ تو میں قمر صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں, 28ویں ترمیم آتی ہے اور اس 28ویں ترمیم کی مخالفت پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور ہماری ایک وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے کنڈی صاحب سے, جو کہ گورنر خیبر پختونخوا ہے, اور جو کافی پازیٹیو رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی اس 28ویں ترمیم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ہر اس جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے جو اس ناجائز حکومت کے خلاف ہو, اس ناجائز ترمیم کے خلاف ہو. ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور ایک ملاقات جس کا ذکر ماضی میں ہوتا رہا, جو اسد کیسر کی سربراہی میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے گورنر ہاؤس میں پشاور میں ملاقات ہوئی تھی, اسی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. لیکن حیران کن طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر 8 فروری کی رات جو ڈیالہ میں آفر عمران خان کو کی گئی تھی, اور مبینہ طور پر نام خورشید شاہ صاحب کا لیا جاتا ہے کہ وہ ڈیالہ گئے تھے اور انہوں نے اسد زرداری کا یہ خاص پیغام عمران خان کو پہنچایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیجئے, حکومت بنا لیجئے. پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان اس پارٹی کو انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ مینڈیٹ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو پاکستان نے دیا ہے, جو 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لے چکی تھی. اب ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے, جو کریے. لیکن دوسری جانب خیبر پختونخوا سے جو اچھی خبر آئی ہے, وہ جو ورکر سننا چاہتے تھے کہ کب سڑکوں پر آئیں گے, تو پلان جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا, وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. ایک تو یہ 3 دن کا الٹیمیٹم محمود اچکزئی صاحب نے
حکومت کو دے دیا، جو اسمبلی فلور پر انہوں نے کہا ہے نا کہ عمران خان سے ملاقاتیں کروا دے. حکومت کیوں نہیں ملاقاتیں کروانی تھی؟ عمران خان کی مرضی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج کیوں نہیں ہونے دیا؟ حکومت جواب دے. تو 3 دن کا جو ان کو ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے، محمود اچکزئی صاحب نے کہا. تو اس میں وہ چھپا ہوا راز سامنے نکل آیا ہے کہ حکومت اور تحریک تفض آئین پاکستان کے درمیان بیک ڈور رابطے اور جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب حکومت اور تحریک تفض آئین پاکستان وہ مذاکرات کی ٹیبل کو چھوڑ کر مزاحمت کی جانب آ رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ تحریک تفض آئین پاکستان پی ٹی اے کے ساتھ آپ کو سڑکوں پہ نظر آنے والی ہے. یہ آج کی خبر ہے، کل کیا ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. دوسری جانب سہیل افریدی صاحب جو منگل کو پھر آ رہے ہیں اسلام آباد اڈیالہ کے باہر. اب پلان جو سامنے آ رہا ہے کوئی قافلے کی صورت میں آئیں گے، پشاور سے پنڈی وہ ایک قافلے کی صورت میں آئیں گے، اور کبھی امکان ہے وہ کم از کم 10,000 سے زائد بندے کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو مزاحمت کا آغاز منگل کے روز ہونے جا رہا ہے. پہلے سوموار کو آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں گے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد منگل کو آپ اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے کہ پشاور سے قافلے جو ہیں عام عوام اور پارلیمنٹیرینز کے وہ اڈیالہ کی جانب آ رہے ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ مئی میں بہت ماحول گرم ہونے والا ہے، کیونکہ وہ جو فکرہ بولا جاتا ہے نا سڑکیں گرم کرنا، جو پچھلے سال سے ہم سن رہے تھے، شاید اس کا وقت آ گیا. اور سہیل افریدی صاحب اور محمود اچکزئی صاحب اب حکومت سے بالکل مایوس ہو کر سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہمیشہ ٹریپ کر کے ٹائم لیتی ہے، تاخیری حربے کرتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کسی ایک بھی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اختیارات نہیں رکھتے. اور وہ عمران خان سے ملاقاتیں، عمران خان کا علاج، یہ بنیادی چیزیں ہیں. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.